मुफ्ती साहब के YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। मुफ्ती साहब, मेरा पहला सवाल ये है कि जिस तरह से आपने मक्का मुकरमा की अज़मत बयान की है, फिर मदीना की अज़मत बयान की है, तो कुरान मजीद में यरूशलेम की भी बहुत सारे वाक़यात हैं और उसके बारे में भी काफ़ी जिक्र है। तो यरूशलेम के बारे में मैं पूछना चाहता हूँ कि उसकी कितनी अज़मत है और क्या वो अगर कैटेगरीज वाइज देखा जाए तो क्या वो थर्ड में आता है, क्योंकि उसकी भी एक हिस्ट्री है। मक्का और मदीना के बाद आप जिसको यरूशलेम कह रहे हैं, जो यहूदियों का वज़ा करदा नाम है, उसको फ़िलिस्तीन कहना चाहिए। तो उसकी यकीनन अज़मत है, हदीस से साबित है, कुरान से साबित है। कुरान से क्या साबित है? सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू। सूरह बनी इसराइल में अल्लाह ने फरमाया कि मेराज की रात हम अपने महबूब बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा की तरफ लेकर गए हैं, जिसके इर्द गिर्द हमने बरकतें नाजिल की हैं, जो बरकत वाली जगह है। तो अल्लाह ताला ने फ़िलिस्तीन की सरज़मीन को, जहाँ क़िबला अव्वल है, उसको बरकत वाली जगह करार दिया है। बरकत वाली जगह इसलिए भी है कि वो मुसलमानों का क़िबला अव्वल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई साल उसकी तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ते रहे हैं। और बरकत वाली जगह इसलिए भी है कि उसमें हज़ारों पैगंबर दफन हैं। यानी इस पर उलमा का इत्तिफाक है कि जितने पैगंबर फ़िलिस्तीन की सरज़मीन में आए हैं, शाम की सरज़मीन में आए हैं, इतने कहीं भी नहीं आए हैं। आज जो मौजूदा शाम है उसमें फ़िलिस्तीन भी उसका, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो शाम था, फ़िलिस्तीन उसका बहुत बड़ा, यानी मरकज़ उसका फ़िलिस्तीन था, बैतुल मुक़द्दस था। और क़ुर्ब क़यामत में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी वहीं नाजिल होंगे, अर्ज़ शाम में। और हदीस में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मस्जिद हराम में जिसने नमाज़ पढ़ी उसको 1 लाख नमाज़ों का सवाब मिलेगा, और मस्जिद नबवी में और मस्जिद अक़सा में 1000 नमाज़ों का सवाब मिलेगा। तो वहाँ भी। और एक और हदीस है जिससे मस्जिद अक़सा की फजीलत मालूम होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही हदीस है, ला तुशद्दुर रिहालु इल्ला इला सलासति मसाजिद। फरमाया कि सफ़र नहीं किया जाएगा मगर 3 मस्जिदों की तरफ, एक मस्जिद हराम, एक मस्जिद नबवी और एक मस्जिद अक़सा। क्या मतलब? आप किसी भी मस्जिद की तरफ सफ़र करके जाएँ तो किसी मस्जिद की तरफ सफ़र करके जाना बज़ाते खुद इबादत नहीं है, यानी खुद मस्जिद की ज़ियारत करना। आप जब मस्जिद जाते हैं तो नमाज मकसद होती है आपकी, तो वो कहीं भी आप पढ़ सकते हैं। या किसी ख़ास मस्जिद में जाते हैं इसलिए कि किसी आलिम का बयान सुनना होता है आपने, लेकिन किसी ख़ास मस्जिद को फोकस करके उसकी तरफ जाएं कि उसमें नमाज में ज़्यादा मुझे सवाब मिलेगा, तो ये सिर्फ 3 मस्जिदों के साथ ख़ास है कि बाकायदा उनकी ज़ियारत के लिए लंबे लंबे सफ़र किए जाएंगे। जैसे मस्जिद हराम में की ज़ियारत के लिए लंबा सफ़र करके जाते हैं, मस्जिद नबवी की सिर्फ ज़ियारत मकसूद होती है, इसके लिए लंबा सफ़र करके जाते हैं। तो आपने तीसरी मस्जिद, मस्जिद अक़सा को भी इसमें शामिल किया है कि सिर्फ उसकी ज़ियारत के लिए और उसमें नमाज की फजीलत हासिल करने के लिए भी सफ़र किया जाएगा। तो ये भी हदीस है जिससे मस्जिद अक़सा की फजीलत मालूम होती है। दुआ करनी चाहिए अल्लाह ताला हमें मौत से पहले मस्जिद अक़सा में नमाज की फजीलत अता फरमाए, क्योंकि हमने 2 हरम में तो फजीलत हासिल की, एक तीसरा हरम रह गया, अल्लाह हमें वो भी नसीब फरमाए। मुफ्ती साहब, मेरा दूसरा सवाल ये कि एक आम प्रैक्टिस में देखा जाता है कि अक्सर हम मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाते हैं या इवन घर पे पढ़ते हैं, तो हम अपने घर वालों को देखते हैं कि वो फ़राइज़ नमाज के बाद जो है वो सर पे हाथ रखे, और या तो अक्सर लोग आयतल कुर्सी पढ़ते हैं या कुछ पढ़ते हैं। तो ये हाथ रख के पढ़ने में मैं मालूम करना चाह रहा हूँ कि क्या ऐसा कोई साबित है या क्या इसके क्या रीज़न है या नहीं है कोई ऐसी बात? बहुत से लोगों का मामूल है कि वो नमाज़ों के बाद कुछ वजीफ़ा वगैरह पढ़ते हैं और यहाँ माथे पे हाथ रखते हैं। तो वज़ाइफ तो साबित हैं, आयतल कुर्सी भी है और दूसरी भी कुछ दुआएं हैं, मगर ये माथे पे हाथ रखना कहीं इसका कुरान और सुन्नत में कोई सबूत नहीं मिलता। इसलिए इस अमल से इज्तिनाब करना चाहिए। और लोग इसको सुन्नत समझते हैं। मुमकिन है कोई कहे मैं सुन्नत समझ के नहीं कर रहा, लेकिन उसके अमल से एक बिदअत की तायीद होती है, क्योंकि आम आवाम उसको सुन्नत ही समझती है। इसलिए इस रस्म को तर्क कर देना चाहिए। क्यों? मुझे मेरा सवाल ये था कि जैसे हक महर के बारे में आमतौर पर एक राइज है कि हक महर जो है अक्सर या तो माफ़ करवा लिया जाता है या साहिब हैसियत होते हुए भी इंदत तलब या दूसरी कोई नुक्ते रख दिए जाते हैं। तो क्या ये जायज़ है? मतलब अगर आप साहिब हैसियत में आपके पास कोई शरई उज़र नहीं है, उसके बावजूद माफ़ करवा लेना या ना अदा करना है, तो इसके बारे में क्या हुक्म है? देखें, महर की हैसियत ऐसी नहीं है जैसे ख़रीदो फ़रोख्त में जब हम कोई चीज़ ख़रीदते हैं तो उसका समन हमारे ज़िम्मे वाजिब हो जाता है और वो दिए बगैर हमारी जान नहीं छूटती। महर के बारे में आप अगर कुरान मजीद में गौर करेंगे तो कुरान में जहाँ भी महर का तज़किरा है, मुआफ़ी का तज़किरा भी है। सूरह निसा में अल्लाह ने फरमाया, आतुन निसा सदुक़ातिहिन्ना निहला, कि औरतों को उनका महर दिया करो। फ़इन तिब्न लकुम अन शैइन मिन्हु नफ्सन, अगर वो दिल की खुशी से कुछ हिस्सा माफ़ कर दें या कुल माफ़ कर दें, फ़कुलूहु हनीअम मरीआ, तो रज के खाओ उसको। जहाँ भी कुरान में महर का जिक्र आता है, साथ साथ ये भी अगर बीवी माफ़ कर दे तो खा लो। तो उलमा इसकी हिकमत बयान करते हैं कि भाई वो तो औरत का हक़ है, महर औरत का हक़ है, वो अगर दिल से माफ़ कर दे तो वो तो वैसे ही माफ़ है। वो तो कोई भी हक़, अगर मैं आपको कोई चीज़ बेचता हूँ और आप पर उसकी कीमत लाजिम होती है, मैं अगर उस कीमत को माफ़ कर दूँ तो वो माफ़ हो जाएगी। तो उस माफ़ी के अलग से तज़किरे की ज़रूरत क्या है? कि महर में कुरान ने तज़किरा इसलिए किया है कि औरत कोई माल नहीं है जिसे पैसों के ज़रिए ख़रीदा जाता है। महर का फ़लसफ़ा इस्लाम में ये है कि जब आप शादी करें तो कुछ न कुछ आपके ज़िम्मे कुछ रकम आए जो वाजिबुल अदा बन जाए। उसका नतीजा क्या निकलेगा कि फ्री में जो चीज़ इंसान को मिलती है इंसान उसकी कदर नहीं करता।
تو عورت کی قدر دل میں بٹھانے کے لیے شریعت نے یہ لازم کیا کہ آپ پر کچھ رقم آنی چاہیے. اور اس میں ایک دوسری حکمت یہ بھی ہے کہ یہ پتہ چلے کہ آپ طالب ہیں اور عورت مطلوب ہے. آپ طالب ہیں, جو ڈیمانڈر ہوتا ہے نا وہ پیشکش کرتا ہے. ہمارے معاشرے میں الٹا ہو گیا ہے کہ عورت طالب بن چکی ہے, اخباروں میں اشتہار دیے جا رہے ہیں رشتوں کے اور جہیز کی آفریں کی جا رہی ہیں. تو اسلام اس کلچر کو پسند نہیں کرتا. اسلام کہتا ہے مالی خرچہ کس کا ہونا چاہیے؟ مرد کا ہونا چاہیے, عورت کا کوئی یا اس کے باپ کا کوئی خرچہ نہیں ہوگا. اس فلسفے کو سمجھانے کے لیے تبھی آپ دیکھیں ولیمے کا خرچہ کس کے اوپر ڈالا گیا ہے؟ شوہر کے کندھوں پر. بارات کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے. نان نفقے کا خرچہ شوہر کے کندھوں پر. تو خرچوں سے متعلق حتیٰ کہ وہ جو نکاح کے موقع پہ جو چھوٹے چھوٹے مستحبات ہیں, جیسے چھوارے تقسیم کرنا ایک مستحب عمل ہے, وہ بھی مردوں کے کندھوں پر ڈالا گیا ہے. چھوارے کا خرچہ بھی اگر ہوگا تو مرد کا ہوگا. تو نکاح کا میں جو مہر کا کنسپٹ ہے وہ بھی یہ ہے کہ مرد کے ذمے کچھ رقم آئے تاکہ اس کے دل میں بیوی کی قدر و منزلت ٹھہرے. پھر علماء کہتے ہیں وہ رقم ادا کرنا ضروری نہیں ہے. اگر بیوی دل کی خوشی سے معاف کر دیتی ہے تو معافی کے بعد مرد کے دل میں عورت کی قدر اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. اس لیے قرآن جہاں بھی مہر کا ذکر کر رہا ہے وہاں یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اگر بیوی معاف کر دے تو کھا سکتے ہو. تو اس لیے ذکر کر رہا ہے کہ مرد کا خرچہ کرانا مقصد نہیں ہے, محض عورت کی قدر و منزلت اس کے دل میں بٹھانا مقصد ہے. اس لیے مہر میں یہ بھی جائز ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی فوری ادائیگی ہوگی, یہ بھی جائز ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں بعد میں ادائیگی ہوگی. بات کا کوئی وقت متعین نہیں کرتے آپ, پھر بھی نکاح ہو جاتا ہے. حالانکہ آپ خرید و فروخت میں اگر اس طرح سے خرید و فروخت کریں کہ آپ کہتے ہیں کہ میں ثمن کی ادائیگی یا قیمت کی ادائیگی کب کروں گا مجھے معلوم نہیں ہے, بس میں کر دوں گا جب میرا موڈ ہوگا, تو بے فاسد ہو جاتی ہے. آپ کو یہ بتانا پڑے گا 1 سال کے اندر پیمنٹ ہوگی یا 6 مہینے کے اندر پیمنٹ ہوگی, قسطوں میں ہوگی یا کیش ہوگی. ایک ایک چیز آپ کو ڈیفائن کرنی پڑے گی ورنہ بے فاسد ہو جائے گی. جبکہ نکاح فاسد نہیں ہوتا, اس لیے کہ نکاح میں مہر کی اتنی زیادہ اہمیت نہیں ہے, کیونکہ عورت اپنے فائدے کے لیے بھی تو نکاح کر رہی ہے, اس کا بھی تو اپنا فائدہ ہو رہا ہے. اس لیے قرآن جہاں بھی مہر کا تذکرہ کرتا ہے وہاں معافی کا تذکرہ بھی ساتھ ساتھ کرتا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو پی جایا جائے, کیونکہ عورت کا بہرحال حق ہے. قرآن نے معافی کا تذکرہ کیا تو ساتھ میں یہ بھی کہا فَإِن طِبْنَ لَكُمْ, دل کی خوشی سے اگر معاف کر دیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ عورت کی دل کی خوشی کے بغیر معاف کروا لیتے ہیں ان کے لیے وہ مہر کھانا حرام ہے, یا جو سرے سے ادا کرتے ہی نہیں ہیں جبکہ آپ نے لکھوایا یہ تھا کہ فوری ادائیگی ہوگی, تو یہ بھی ظلم ہے. ہاں آپ نے یہ لکھوایا تھا کہ فوری ادائیگی نہیں ہوگی, بعد میں ادائیگی ہوگی, تو پھر فوری ادائیگی نہ کرنا ظلم نہیں ہے, بلکہ طلاق کی صورت میں وہ آپ کو پے کرنا پڑے گا, یا جس وقت عورت کا مطالبہ ہو اس وقت آپ کو وہ پے کرنا پڑے گا. تو ایسی صورت میں پھر یہ ظلم نہیں ہے. اور یہ بعض لوگ کہتے ہیں ہماری زوجہ نے ہمیں معاف کر دیا ہے, تو یاد رکھیں میں نے جیسے عرض کیا کہ دل کی خوشی سے معافی ضروری ہے. عام طور پر عورت شروع میں, خاص طور پہ شادی کے ابتدائی ایام میں مرد سے مرعوب ہوتی ہے, تو مرد اپنے روب کا ناجائز فائدہ اٹھا کے معاف کروا لیتے ہیں. یہ بالکل حرام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ, مسلمان کا مال طیب خاطر کے بغیر حلال نہیں ہے, دل کی خوشی کے بغیر حلال نہیں ہے. اور قرآن نے بھی طیب خاطر کا ذکر کیا. میرے پاس ایک صاحب آئے, بوڑھے آدمی تھے, وہ کہنے لگے کہ میری زوجہ کا انتقال ہو گیا ہے تو میں ان کا مہر ان کے وارثوں میں تقسیم کروں, میرے پر لازم ہے؟ میں نے کہا جی لازم ہے. تو میں نے ویسے ان سے پوچھ لیا مہر کتنا تھا, وہ کہہ رہے 25 روپے. میں حیران ہوں, میں نے کہا 25 روپے کا کیا کریں گے ان کے وارث؟ پتہ چلا کہ وہ جب ان کی شادی ہوئی تھی اس وقت 25 روپے کی بڑی ویلیو تھی, اور اب بیوی کا انتقال ہو گیا تو 25 کی کیا اوقات ہے. تو یہ بھی ایک قسم کا ظلم ہے کہ کرنسی روزانہ گر رہی ہے, جس وقت رکھا گیا تھا اس وقت کیا تھا, اور جب آپ اتنا ڈیلے کر کے اس کو دے رہے ہیں تو اس عورت کی نظر میں اس کی پیسے کی کوئی ویلیو نہیں بچتی. تو یہ بھی ایک نوع کا ظلم ہے, اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے. مفتی صاحب خلا سے متعلق سوال یہ ہے کہ اگر کسی بچی کا نکاح ہو جاتا ہے اور رخصتی نہیں ہوتی ہے تو کیا وہ خلا کسی وجہ سے خلا طلب کر سکتی ہے, اور وہ خلا ہوگا یا طلاق ہوگی؟ اور اسی ضمن میں دوسرا سوال یہ ہے کہ جو شادی شدہ خواتین ہیں ان کے بچے بھی اگر ہو جاتے ہیں تو کسی وجہ سے کیا وہ خلا طلب کر سکتی ہیں؟ دیکھیں, عورت خلا مانگے اپنے شوہر سے, چاہے رخصتی ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو, اگر بلا وجہ مانگتی ہے, کوئی بھی ریزن نہیں ہے, بس بعض خواتین کو شوق ہے کہ بھئی شوہر بدلنے کا شوق ہے اس کو, میں نے یہ شوہر کے ساتھ زندگی گزاری ہے, میں دوسرا شوہر دیکھوں کیسا ہے, تو ایسی عورتوں کو صحیح حدیث میں منافق قرار دیا گیا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی. جب کسی سے نکاح ہو گیا تو اپنی پوری زندگی اسی کے ساتھ گزارنی چاہیے, اسی کے ساتھ وفا کرنی چاہیے. البتہ کوئی معقول ریزن ہے, معقول ریزن میں بہت ساری وجوہات ہیں. ہم ان معقول ریزن کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. کچھ ریزن تو ایسی ہیں جن میں عورت یک طرفہ خلا بھی لے سکتی ہے چاہے شوہر راضی نہ بھی ہو, اور کچھ ریزن ایسی ہیں جن میں عورت شوہر کو خلا پہ آمادہ کرنے کے لیے انسسٹ کر سکتی ہے, دباؤ ڈال سکتی ہے اور پیسوں کی لالچ دے سکتی ہے اس کو, لیکن جب تک شوہر خلا نہیں دے گا خلا شمار نہیں ہوگا. یعنی عدالت کو اختیار نہیں ہے ایسی صورت میں کہ یک طرفہ فیصلہ کر کے عورت کو شوہر کی قید سے آزاد کر دے. وہ احکام کیا ہیں جن میں عورت یک طرفہ خلا عدالت سے لے سکتی ہے, جو اصل میں فسخ نکاح ہے, لیکن ہمارے ہاں قانونی زبان میں اس کو خلا کہا جاتا ہے, لیکن ہوتا وہ اصل میں نکاح کا فسخ کرنا ہے. مگر چونکہ ہماری قانونی زبان میں نکاح کا فسخ کرنا
اور خلا کے لیے الگ الگ لفظ نہیں ہے، شریعت میں ہے، تو اس لیے میں مجازن جو نکاح کا فسخ کرنا ہے اس کو بھی خلا کے لفظ سے تعبیر کر رہا ہوں، ورنہ علمی اصطلاح میں خلا تو شوہر کی اجازت کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا، جب تک شوہر کے سگنیچر نہیں ہوں گے یا وہ زبان سے خلا نامے پر رضا کا اظہار نہیں کرے گا خلا نہیں ہو سکتا۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں عورت کو یک طرفہ فیصلہ عدالت سے وہ کروا سکتی ہے، ان میں بنیادی چیز کیا ہے؟ شوہر نہ رکھنے کے لیے تیار ہو، نہ چھوڑنے کے لیے تیار ہو۔ اب مثال کے طور پر عورت کا نکاح ہو گیا، شوہر کہہ رہے کہ نہ تو میں طلاق دوں گا نہ میں رخصتی کر کے تمہیں گھر میں لے کر آؤں گا، تو یہ کنڈیشن ایسی ہے کہ عورت پھر عدالت سے یک طرفہ فیصلہ کروا سکتی ہے کہ بھئی میرا میاں جو ہے نا نہ مجھے رکھتا ہے نہ مجھے چھوڑتا ہے۔ عدالت اس کے میاں کو کہے گی کہ بھئی یا تو رخصتی کر کے گھر لے جاؤ، اس کے حقوق ادا کرو، ورنہ اس کو طلاق دو۔ شوہر اگر آمادہ ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، آمادہ نہیں ہوتا تو پھر عدالت یک طرفہ فیصلہ سنا سکتی ہے کہ وہ نکاح کو ختم کر سکتی ہے، اور یہ نکاح جب ختم ہوگا تو ایک طلاق ہوگی، کیونکہ اس صورت میں عدالت شوہر کی طرف سے نائب بن کے طلاق واقع کرے گی، تو یہ طلاق ہی کہلائے گی مگر ایک طلاق ہوگی اور نکاح ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح شوہر رخصتی ہو گئی مگر بے تحاشا مارتا پیٹتا ہے، بہت زیادہ مارتا ہے، تھوڑا بہت مارنے سے عورت یک طرفہ خلا نہیں لے سکتی۔ ایک تو یہ میں نے بتایا کہ وہ نہ رکھنے پر آمادہ اور نہ طلاق دینے پر آمادہ ہے، دوسرا بے تحاشا مارتا پیٹتا ہے، تیسرا یہ کہ وہ نامرد ہے، جماع اور ہم بستری بالکل کر ہی نہیں سکتا، اور ایک صورت یہ بھی ہے کہ وہ نان نفقہ نہیں دیتا، جو بیسک اور بنیادی ضرورت ہے عورت کی وہ پوری نہیں کرتا، اور عورت کہیں سے جاب کر کے بھی کہیں جاب بھی نہیں کر رہی کہ اس کو وہ خود اپنا پیٹ پال سکتی ہو۔ تو یہ بنیادی ایسی چند چیزیں ہیں، تفصیل تو آپ اس کی میں اس تفصیل میں تو نہیں جاؤں گا کہ چھوٹی چھوٹی جزیات ہیں، جب کسی کو ضرورت پڑے تو وہ کسی بھی مفتی سے تفصیل پوچھ سکتا ہے۔ یہ میں نے چند ایک یعنی خاکہ کھینچا ہے، بیسک چند ایک بنیادیں یہ ہیں کہ جن میں اگر شوہر طلاق نہیں دیتا تو عدالت بھی شوہر کو پہلے مجبور کرے گی، وہ نہیں مانتا، حقوق ادا کرنے پر آمادہ نہیں ہوتا، اور اگر نامرد ہے تو علاج کے باوجود وہ ٹھیک نہیں ہوتا تو اس کے بعد پھر عورت کو عدالت خود بھی طلاق دے سکتی ہے۔ کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ ان میں عدالت فیصلہ نہیں کر سکتی مگر عورت مرد سے خلا کا مطالبہ کر سکتی ہے، پھر اگر مرد خلا اپنی خوشی سے دے دے ٹھیک ہے، نہیں دے تو اس پہ ایک یعنی اس کو انسسٹ کیا جا سکتا ہے، پیسوں کی لالچ دی جا سکتی ہے، جس کو قرآن نے بیان کیا ہے کہ فلا جناح علیہما فیما افتدت بہ، عورت کچھ پیسے دے کے اپنی جان چھڑا لے، شوہر سے طلاق لے لے۔ یہ جب ہے جو صورت آپ نے ذکر کی ہے کہ مرد حقوق ادا کرنے کے لیے تو تیار ہے، رکھنے کے لیے تیار ہے، مگر اس مرد میں کچھ ایسے عیب سامنے آئے ہیں جو پہلے نہیں تھے، پہلے نہیں پتا تھا کہ ان کا شراب پینے کا معمول ہے، پہلے نہیں پتا تھا کہ ان کے اندر یہ بیماری ہے، پہلے نہیں پتا تھا کہ یہ برس کے بیمار ہیں، یا یہ جس کو سورج مکھی کہا جاتا ہے، آپ جیسے بتا رہے ہیں کہ وہ ان کی جو ہے نا اسکن ٹھیک نہیں تھی۔ تو ایسی کنڈیشن میں کہ جب وہ بنیادی بیسک حقوق ادا کرنے کے لیے تیار ہو لیکن اس کی ذات کے اندر ایسی خامیاں ہیں کہ عورت اس کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتی، یا عورت کا یہ دعویٰ ہے کہ مجھے یہ بالکل پسند نہیں ہے، مجھے طبی طور پر اس سے نفرت ہے، تو پھر ایسی صورت میں یک طرفہ خلا نہیں ہو سکتا، شوہر کو راضی کے بغیر خلا نہیں ہو سکتا۔ پہلے اس کو اپنے طور پہ منانے کی کوشش کی جائے گی کہ بھائی یہ عورت کو تم سے نفرت ہے، تمہارے اندر یہ عیب ہے، تم نے ہمیں دھوکہ دیا، یا ویسے ہی پتہ چلا کہ دھوکہ نہ بھی دیا ہو لیکن پہلے اندازہ نہیں تھا کہ بھائی اس عیب میں کے ساتھ ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا، بعد میں پتہ چلا جب رہنا شروع کیا تو بھائی یہ تو ایسا عیب ہے جو ناقابل برداشت ہے۔ تو ایسی کنڈیشن میں عورت کو یہ اجازت ہے کہ وہ شوہر سے مطالبہ کریں، اور عورت کے اولیاء اس کے رشتہ دار بھی اپنے بہنوں یا داماد پہ دباؤ ڈالیں کہ پہلے تو کوشش کریں صرف مہر لے لو اور طلاق دے دو، اگر وہ مہر لے کے بھی آمادہ نہیں ہوتا تو مہر میں اضافہ کیا جا سکتا ہے کہ بھائی مزید ہم پیسے دے رہے ہیں۔ تو قرآن میں اللہ نے فرمایا وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ کہ مرد کی طبیعت میں ہم نے پیسوں کی لالچ رکھی ہے، تو وہ پیسے دے کے آمادہ ہو جائے گا، طلاق دے دے گا۔ اگر وہ خود سے یہ کام نہیں کرتا تو عدالت میں کیس کیا جائے، عدالت اس کو بلا کے اس کو دباؤ ڈالے، اخلاقی دباؤ ڈالے اس کے اوپر، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں واقع ہوا۔ حضرت جمیلہ بنت عبداللہ رضی اللہ عنہا جو ثابت بن قیس کی زوجہ تھیں، انہوں نے نکاح سے پہلے اپنے شوہر کو نہیں دیکھا تھا، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ یہ نکاح جیسے ہی ہوا ہے اگلے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت بعض دفعہ مفتی کی ہوتی تھی، بعض دفعہ ایز اے جج آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلے فرمایا کرتے تھے، تو وہ نبی کے پاس آئیں، عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اپنے شوہر کی دینداری پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، ہر لحاظ سے ٹھیک ہیں، مگر ان کی شکل اور ان کی صورت مجھے بالکل پسند نہیں آئی۔ بی من الجمال ما ترا، آپ جانتے ہیں کہ میں کتنی خوبصورت عورت ہوں اور میرے شوہر قد میں چھوٹے ہیں، رنگ کے کالے ہیں، تو بالکل یعنی میرے لیے ناقابل برداشت ہیں کہ اتنی خوبصورت ترین عورت ایک ایسے بصورت آدمی سے نکاح کرے، اور اکرہ الکفر فی الاسلام کہ میں اسلام میں ناشکری کو اور کفر کو پسند کرتی ہوں، یعنی اسلام تو یہ ہے کہ شوہر کو کے ساتھ شوہر کے حقوق ادا کیے جائیں، اس سے محبت کی جائے، تو میں ہوں مسلمان مگر اسلام کے احکام کو فالو نہ کروں تو مجھے یہ چیز پسند نہیں ہے۔ میں جب کسی کو شوہر بناؤں گی تو اسے دل و جان سے محبت کروں گی، اس کے پورے حقوق ادا کروں گی، لیکن میرے شوہر شکل و صورت کے ایسے ہیں کہ مجھے ان کی طرف طبیعت ہی مائل نہیں ہو رہی، تو میں ان کے حقوق کیسے ادا کروں گی؟ تو یقیناً ناشکری ہوگی۔ تو ایسا اسلام میں نہیں پسند کرتی کہ جس میں یہ ناشکری والا ماحول ہو، اور شوہر کا اتنا بڑا اللہ نے مقام دیا ہے، اتنا اس کا مرتبہ دیا ہے، میں اس کے مرتبہ اس کے مقام اور اس کے مرتبے کے حساب سے اس کے ساتھ معاملہ رکھوں، میں یہ نہیں کر سکتی۔ کیا مطلب مجھے طلاق چاہیے، یعنی صاف لفظ میں وہ یہ چاہتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شوہر کو بلایا اور ان کو فرمایا کہ طلقھا، ان کو طلاق دے دو۔
اور کہا کہ تم نے جو باغ دیا ہے پورا باغ انہوں نے دیا تھا مہر کے طور پر, آپ نے فرمایا واپس لے لو. تو ان کی زوجہ نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر یہ باغ کے علاوہ بھی کچھ چاہتے ہیں پیسہ لینا تو وہ بھی میں دینے کے لیے تیار ہوں. لیکن حضرت ثابت نے کہا کہ نہیں میرا باغ مجھے دے دیا جائے تو میں طلاق دے دیتا ہوں. تو انہوں نے باغ واپس کیا اور انہوں نے اسی مجلس میں اپنی زوجہ کو طلاق دے دی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورت کو اگر اپنے شوہر سے طبعی طور پر کوئی کسی بھی وجہ سے, لیکن وہ وجہ معقول ہونی چاہیے, جیسے شکل و صورت بھی ایک بہرحال ریزن ہے, اسے شراب پیتا ہے ایک وجہ ہے, بدبو آتی ہے اس کے منہ سے, ایک پاک دامن عورت کو شرابی آدمی کے ساتھ وہ گزارا نہیں کر سکتی, یا اور کوئی جسمانی عیب اس کے اندر ایسا ہے, تو ایسی صورت میں وہ اگر یہ سمجھتی ہے کہ میرا گزارا نہیں ہو سکتا تو وہ عدالت سے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایز اے جج ان کے صحابی کو حکم دیا تھا, تو عدالت بھی یہ فیصلہ کر سکتی ہے, شوہر کو لا کے دباؤ ڈال سکتی ہے کہ تم اس کو طلاق دو. باقی یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ کیا بالکل ایسا دباؤ ڈال سکتی ہے قانونی طاقت استعمال کر کے کہ اگر وہ نہیں طلاق دینا چاہے تو گن پوائنٹ پہ اس سے طلاق دلوا دے. تو اس میں جمہور کا مذہب اور ائمہ اربعہ کا مذہب تو یہ ہے کہ زبردستی نہیں کر سکتی, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطلاق لمن اخذ بالساق, طلاق کا اختیار, نکاح ختم کرنے کا اختیار مرد کو ہے, عدالت کو نہیں ہے. تو یہ مرد کو, عدالت کو جن صورتوں میں وہ میں نے آپ کو بتا دی. اصل یہ ہے کہ شریعت میں جب نکاح ہو جائے گا تو مرد مختار ہے, وہ جب تک اپنی مرضی سے طلاق نہیں دے گا تو نکاح ختم نہیں ہو سکتا, زبردستی اس پہ دباؤ ڈالا نہیں جا سکتا. لیکن بعض عرب علماء کی اس زمانے میں رائے یہ ہے کہ کیونکہ انہوں نے ایسی کچھ کنڈیشن دیکھی ہیں, عورتوں پہ کچھ ایسے مظالم دیکھے ہیں, تو وہ کہتے ہیں عدالت قانونی طور پر یعنی زبردستی بھی شوہر پہ دباؤ ڈال سکتی ہے اگر کوئی واقعی ایسا معقول گزرے. تو یہ اختلاف تو اس میں ہے کہ عدالت دباؤ ڈال سکتی ہے یا نہیں ڈال سکتی, لیکن عدالت نے دباؤ ڈال کے طلاق دلوا دی تو طلاق بہرحال وہ کنسیڈر ہوگی اور وہ خلا معتبر ہوگا, نکاح بہرحال ختم ہو جائے گا. تو یہ اس کے تھا. لیکن بلا وجہ اگر وہ طلاق مانگتی ہے ویسے ہی کہ کسی اور مرد سے اس کو محبت ہو گئی ہے, کسی اور کے ساتھ بھاگنا چاہتی ہے یا کسی اور کے ساتھ رہنا چاہتی ہے, ان بنیادوں پہ وہ طلاق نہیں لے سکتی. شوہر میں کوئی عیب ہونا چاہیے, وہ اس عیب کو ہائی لائٹ کرے. مفتی صاحب آپ نے اپنے بیان میں فرمایا کہ کچھ شوہر اپنی بیویوں کو غلام بنا کے رکھتے ہیں, تو اس کی ذرا وضاحت بیان کر دیجیے. جو میں نے کہا کہ بعض لوگ میں, خاص طور پہ بعض دیہاتی علاقوں میں یہ رواج ہے کہ بیویوں کو بالکل غلام بنا کے رکھتے ہیں. تو یہ بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ اس کی کیا تفصیل ہے غلام بنانا. تو شاید آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ بھائی زوجہ گھر کی خدمت اور شوہر کی اطاعت تو عورت پر لازم ہے, تو اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ عورت غلامی چھوڑ دے تو اس کا مطلب عورت بھی بالکل آزاد ہو جائے گی, وہ شوہر کی اطاعت نہیں کرے گی. یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ دیکھیں عورت کے ذمہ گھر کے کام کاج لازم ہے, مرد کے ذمہ باہر کے کام. یہ تو کاموں کی تقسیم ہے. کاموں کی جب بھی ہم کسی جماعت کے ساتھ یا اکٹھے رہتے ہیں تو زندگی گزارنے کے لیے کاموں کو ڈیوائڈ کرنا پڑتا ہے. تو اس کاموں کی ڈیوائڈ کے نتیجے میں جو آپ کے ذمہ کام لازم آتا ہے اس سے آپ غلام نہیں بن جاتے. ایک تبلیغی جماعت کی میں مثال دیتا ہوں, سہروزے کی جماعت نکلی ہے, امیر صاحب نے کہا بھائی آپ کیا کریں گے, کھانا پکائیں گے, آپ کیا کریں گے, آپ پیاز لے کر آئیں گے, آپ ٹماٹر لے کر آئیں گے, آپ گشت کریں گے. اب وہ یہ تو نہیں کہا کہ میں غلام ہوں جو میں ٹماٹر کاٹ رہا ہوں بیٹھ کے, میں پیاز کاٹ رہا ہوں. بھائی جب مشترکہ کام ہے, کچھ کام اس نے آپ کے ذمہ لیے, اپنے ذمہ لیے, کچھ آپ کے ذمہ لگائے, تو میاں بیوی کی زندگی کی گاڑی جب چلے گی تو کچھ کام شوہر کو اپنے ذمہ لینے پڑیں گے, کچھ عورت کو. اب ایک طریقہ تو یہ تھا کہ باہر کے کام عورت پہ ڈال دیے جائیں, گھر کے کام مرد پہ. تو یہ خلاف شرع ہے. شریعت عورت کو گھر کی چار دیواری میں دیکھنا پسند کرتی ہے, تو اس کا آسان طریقہ یہ بھی گھر کے کام عورت کے ذمہ ڈالے جائیں اور گھر کے باہر کے کام شوہر کے ذمہ. جو خواتین یہ کہتی ہیں کہ ہم گھر کے کام نہیں کریں گے کیونکہ ہم غلام نہیں ہیں, تو میں کہتا ہوں پھر آپ کے شوہر بھی خانسامہ نہیں ہیں جو پیاز اور ٹماٹر لے کے آ رہے ہیں. تو خانسامہ ہوتا ہے نا جس کو آپ کہتے ہیں کہ بھائی جاؤ یہ کام کرو, تو وہ بھی تو یہ ساری ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے. تو وہ یہ ذمہ داریاں پوری کر کے خانسامہ نہیں بن جاتا, تو آپ گھر کے کام کاج کر کے ماسی نہیں بن جاتی. تو یہ تو جو ہے نا ڈسٹریبیوشن ہے, یہ اس کو ہم غلامی نہیں کہہ سکتے. اللہ 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 اللہ. ساس سسر کی خدمت خواتین کہتی ہیں ہم پہ فرض نہیں ہے, تو ہمیں مجبور نہ کیا جائے. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص مومن نہیں ہے جس کا پڑوسی بھوکا ہو اور وہ خود پیٹ بھر کے کھاتا ہو. پڑوسی کا خیال رکھنا فرض ہے, تو جو آپ کے گھر میں آپ کے شوہر کے والدین رہتے ہیں ان کا خیال کرنا فرض نہیں ہوگا کیا؟ کچھ اخلاقی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. یہ جو فقہاء نے بیان کیا کہ عورت پر ساس سسر کی خدمت فرض نہیں ہے, اس کا مطلب ہے قانوناً فرض نہیں ہے. کوئی کیس نہیں کر سکتی ساس اپنی بہو پر. شوہر اگر بیوی کو نان نفقہ نہیں دیتا تو عورت کیس کر سکتی ہے باقاعدہ کہ بھائی میرا شوہر میری ذمہ داری پوری نہیں کر رہا. تو یہ قانونی ذمہ داری ہے شوہر کی. اسی طرح کچھ ایسی ذمہ داریاں ہوتی ہیں, علاج ہے. علاج فقہاء بیان کرتے ہیں کہ مرد پر بیوی کا علاج معالجہ فرض نہیں ہے. تو کیا اس بات کو بنیاد بنا کے کوئی شوہر یہ کہہ سکتا ہے کہ میں تمہارا علاج نہیں کراؤں گا؟ تو ظاہر عورت کہے گی بھائی پھر میں کہاں جاؤں گی. تو فقہاء یہ بیان کرتے ہیں کہ شوہر پر عورت کا علاج معالجہ فرض نہیں ہے, کیونکہ علاج اپنا فرض نہیں ہے. اگر آپ بیمار ہو جاتے ہیں نا, آپ پر دوا کھانا فرض نہیں ہے, پرہیز فرض ہے آپ پر. اگر آپ دوا نہیں کھاتے اور آپ مر جاتے ہیں تو خودکشی کا گناہ نہیں ملے گا, اس لیے کہ علاج کرنا سنت ہے, فرض واجب نہیں ہے. آپ کو بخار ہو رہا ہے تو آپ ٹھنڈی اور کھٹی چیزوں سے پرہیز کریں, ایئر کنڈیشن میں بیٹھنے سے پرہیز کریں, یہ تو لازم ہے. لیکن آپ پیناڈول کی گولی بھی کھائیں
کھا لیں اچھی بات ہے, آپ کو جلدی آرام آ جائے گا, لیکن نہیں کھاتے تو گناہ نہیں ملے گا, اور اسی بخار میں آپ مر جاتے ہیں تو کہیں بھی کسی بھی فقہ کی کتاب میں نہیں ہے کہ آپ کو خودکشی کا گناہ ملے گا. تو علاج جب اپنا واجب نہیں ہے تو اپنی بیوی کا کیسے واجب ہوگا؟ وہ تو پھر بھی آپ کا غیر ہے. لیکن اس بات کو بنیاد بنا کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ بھائی مرد کو اپنی بیوی کا علاج نہیں کرنا چاہیے. اخلاقی ذمہ داری یہ ہے کہ جیسے خود بخار میں یا کسی بیماری میں جب تڑپتے ہو تو اس بحث میں نہیں پڑتے کہ سنت ہے یا فرض ہے, کوشش کرتے ہو بھائی دیر سے ٹھیک ہونے کے بجائے میں جلدی ٹھیک ہو جاؤں. تو اللہ نے جس عورت کو آپ کے تابع بنایا ہے, ماتحت بنایا ہے, وہ بیچاری کہاں جائے گی علاج کے لیے؟ اس لیے ہمارے معاشرے میں سب لوگ اپنی زوجات کا علاج بھی کرتے ہیں, اس کی خدمت بھی کرتے ہیں ایسے موقع پہ, حالانکہ یہ قانونی فرض نہیں ہے. تو اسی طرح فقہا جو بیان کرتے ہیں عورت پر ساس سسر کی خدمت واجب نہیں ہے, تو قانون واجب نہیں ہے, لیکن اخلاقی ذمہ داری یہ ہے کہ ساس سسر کیا کوئی بھی گھر میں بڑا ہو, کوئی بھی بوڑھا ہو, وہ جب پانی مانگے تو آپ کی ذمہ داری ہے اخلاقی کہ آپ اس کو اٹھ کے پانی پلائیں. وہ کھانا مانگے تو اخلاقی ذمہ داری ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ بسوں میں جب ہم سفر کرتے ہیں کوئی بوڑھا آ جائے تو ہم اس کو جگہ دے دیتے ہیں. کیا قانونی ذمہ داری ہے ہماری اس کو جگہ دینا؟ کیا وہ بوڑھا کیس کر سکتا ہے کہ یہ جوان بیٹھا ہوا تھا اس نے مجھے جگہ نہیں دی؟ کیس کرے گا تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ سیٹ میں نے خریدی ہے, اس کی بکنگ میں نے اپنے پیسوں سے کی ہے. لیکن اخلاقی ذمہ داری کیا ہے کہ آپ اس کی رعایت کریں. خواتین کا احترام کیا جاتا ہے بسوں میں, ان کو بیٹھنے کا موقع دیا جاتا ہے. تو ساس سسر میں کئی رشتے جمع ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی خدمت کرنا اخلاقی ذمہ داری ہے. ایک رشتہ تو یہ کہ آپ سے عمر میں زیادہ ہیں, دوسرا رشتہ یہ ہے کہ وہ آپ کے شوہر کے والدین ہیں جو آپ کے لیے سب سے زیادہ قابل احترام ہے. شوہر سب سے زیادہ قابل احترام تو اس کے والدین بھی قابل احترام ہے, تو ان کی خدمت بھی کرنی چاہیے. ہمارے گھروں کا ماحول اسی وجہ سے برباد ہو رہا ہے, فیملی سسٹم کہ کوئی بڑا نہیں رہا, کوئی چھوٹا نہیں رہا. ہاں یہ ضرور ہے کہ ساس سسر اپنی خدمت کا ناجائز فائدہ اٹھا کے بہو کو بالکل غلام نہ بنائیں کہ اس کی ذاتی رائے یا اس کے آرام کا خیال 12 1 بجے سوتے ہوئے میں اس کو اٹھایا جا رہا ہے اور اس کی اپنی ذاتی انا کو بالکل کچلا جا رہا ہے. اس کے اپنے کاموں کو جو اس کے ذمے لگے ہوئے ہیں ان کی رعایت نہیں کی جا رہی. بھائی اگر ہم اس سے یہ کام لیں گے تو اس کے ذمے کو دوسرا کام میں کہیں حرج تو نہیں واقع ہوگا. ان چیزوں کی رعایت نہ کرنا یہ یقیناً ظلم ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق